बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिन भर कामों में मसरूफ़ रही थी। अपने शौहर आबिद का इंतज़ार करते हुए मैं रात का खाना तैयार करने लगी। वो तकरीबन रात के 8 बजे घर आ जाते थे, यही उनका मामूल था। आज जब आबिद घर आए बहुत खुश लग रहे थे। इनके हाथ में देसी मुर्गी और चावल थे। आबिद, खैरियत तो है? आज आप इतना ज़्यादा सामान किस लिए लाए हैं? आज मैं अपनी बेगम को अपने हाथ से खाना पकाकर खिलाऊंगा, आबिद कहने लगे तो मैं हैरत से उन्हें देखने लगी। आबिद घर के कामों को हाथ नहीं लगाते थे। आज बड़े अरसे बाद इन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना बनाकर खिलाने का कहा था। इससे ज़्यादा खुशकिस्मती की बात क्या हो सकती थी। आबिद के हाथ में बहुत जायका था। वो दिन मैंने किचन उनके हवाले कर दिया, खुद बच्चों में मसरूफ़ हो गई। आबिद की बात अच्छी थी कि वो कभी बच्चों को संभाल लें तो कभी घर के कामों में मेरी मदद कर दिया करते, लेकिन आज तो आबिद बहुत जल्दी में लग रहे थे। इसके बावजूद भी इन्होंने मुझे खाना बनाने के लिए कहा था। मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी कि मेरा शौहर मेरी मदद करना चाहता है। मैं बार बार किचन में आती तो देखती आबिद फ़ोन पर किसी से बात कर रहे होते। आबिद अमूमन ऐसा ही किया करते थे, लेकिन आज उनका रवैया बहुत मुख्तलिफ लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी से कोई ख़ास बात कर रहे हों। मेरे किचन में जाने पर वो वापस काम में लग जाते। खैर, मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो खाना भी बना रहे थे। 1 डेढ़ घंटे बाद आबिद ने चिकन पुलाव तैयार कर लिया था। हम सब ने मिलकर खाना खाया, लेकिन मेरा 7 साला बेटा आशिर थोड़ा बीमार था। उसे मैं पुलाव वगैरह नहीं दे सकती थी। दिन को उसके लिए खिचड़ी बना कर रखी थी, उसे वही खिला दी। थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। मैं और बच्चे ड्राइंग रूम में ही सो गए। पता नहीं कब मेरी आँख खुली। जब सुबह में जागी तो 8 बज रहे थे। मुझे हैरत भी हुई और एक अनजाने नुकसान का एहसास भी हुआ। मैं आज से पहले कभी सुबह के 8 बजे नहीं उठी थी। मेरा मामूल था कि मैं सुबह 4 बजे जाग जाती। मुझे सुबह आँख खुलते ही अपने बेटे का ख्याल आया। आशिर रात को बीमार था। मैंने उसे दवा भी देनी थी, वरना उसे रात भर खांसी रहती। मैं उठते ही उसके पास अंदर कमरे में गई। देखा तो वो बुखार में तप रहा था। आशिर बेटे, आपकी तबीयत कैसी है? मेरे ये कहने की देर थी कि आशिर मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों बेटा, क्या हुआ? मैंने अपने बेटे से लाख पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। उसका चेहरा बुखार में तप रहा था, जबकि वो बहुत कमज़ोर सा हो गया था। 2 दिन से वो सख्त बीमार था। इतने में मेरे शौहर भी उठकर आ गए। लगता था कि वो सुबह 4 बजे के जाग रहे हों। तबीयत हशाश बशाश थी, जबकि अभी भी उजलत में लग रहे थे। क्या हुआ? जो कल का अधूरा काम था, आज उसे पूरा करने जाना है। आबिद, हमें आशिर को अस्पताल लेकर जाना चाहिए। मैंने आबिद से कहा तो वो साफ मुकर गए। बोले आशिर को तुम खुद ही ले जाना, फ़िलहाल मुझे नाश्ता दो, मुझे अधूरे काम निपटाने ऑफिस जाना है। मैंने आशिर के लिए यखनी उबाल ली, जबकि अपने शौहर को नाश्ता देकर टेबल पर बैठी ही थी कि आशिर मुझे हैरत से देखने लगा। क्या हुआ है बेटा? मैंने उसकी आंखों में हैरत देखकर सवाल किया तो वो उंगली का इशारा करते बोला, अम्मा, कल आपने दुल्हन वाले कपड़े क्यों पहने थे और पूरी रात आपने मुझसे बात भी नहीं की। आशिर के मुंह से ये अजीबोगरीब बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे उसका बुखार बहुत बढ़ गया हो और उसे डॉक्टर की शदीद ज़रूरत है। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म किया, आबिद का बैग और फाइल्स वगैरह तैयार की और ख़ुद ही आशिक को लेकर घर से निकल पड़ी। अभी मैं घर के दरवाजे पर मौजूद थी कि वहाँ पड़ा एक उरूसी दुपट्टा मेरी तवज्जो अपनी जानिब खींच गया। ये क्या है? ये दुपट्टा कहाँ से आया? मैं दिल ही दिल में सोचने लगी। मैं आबिद से पूछूं? फिर मुझे अपने बेटे की वो बात याद आई जो उसने सुबह गुनूदगी में की थी। मेरा बेटा कह रहा था कि रात को मैं दुल्हन के लिबास में थी, जबकि मैं तो जल्द ही सो गई थी। और फिर हमारे घर के अंदर ये उरूसी दुपट्टा, आखिर इसका क्या काम हो सकता था? खैर, मैंने अपने शौहर से इस बात का जिक्र नहीं किया और दुपट्टा उठाकर अंदर रख दिया। मैंने सोच लिया कि शाम को वो आएंगे तो उनसे खुद ही इस बारे में पूछ लूँगी। दिन भर मसरूफ़ रहने के बाद जब मैं घर वापस आई तो मेरा शौहर पहले ही घर पर मौजूद था। मुझे हैरत भी हुई क्योंकि इन्होंने ऑफिस जाना था। मेरे पूछने पर बताया कि आज इन्हें ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो गई थी,
تقریباً دن کے 2-4 بجے وہ ایک اور کام کے میں جلدی سے کھانا بنا لوں۔ عاشق کو کمرے میں چھوڑنے کے بعد میں باہر آئی۔ میرے ہاتھ میں وہ دوپٹہ بھی تھا اور کھانے کی ٹرے بھی۔ آپ نے اس دوپٹے کو پہچانا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ ارے ہاں، یہ تو وہی دوپٹہ ہے جو میں تمہارے لیے لایا تھا، عابد نے کچھ ٹھہر کر جواب دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ دوپٹہ آپ میرے لیے لائے تھے، اور اگر میرے لیے لائے تھے تو یہ دروازے کے پاس کیا کر رہا تھا؟ ارے میری مشکوک بیگم، عابد نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، بات یہ ہے کہ یہ دوپٹہ کل میں تمہارے لیے لایا تھا۔ تمہارے چہرے کے ساتھ لگا کر اس کا رنگ دیکھ رہا تھا کہ اس کا رنگ تمہیں اچھا بھی لگے گا یا نہیں۔ بس تمہارے اوپر یہ رنگ سوٹ نہیں کر رہا تھا تو میں نے واپس رکھ دیا۔ پتہ نہیں باہر گیٹ تک کون لے گیا۔ عابد نے ساری بات کی وضاحت کی تو میں سمجھ گئی کہ شاید عابد نے یہ دوپٹہ میرے لیے ہی لایا ہوگا، لیکن پھر سوچنے کی بات تھی کہ 4 بچوں کے بعد عابد میرے لیے عروسی دوپٹہ کیوں لائے تھے، جبکہ اس کا تو میں نے کبھی سوال بھی نہ کیا تھا۔ خیر میں خاموش ہو گئی، کیونکہ عابد نے آج تک ایسی کوئی حرکت کی نہیں تھی کہ مجھے ان پر شک ہوتا۔ باتوں باتوں میں شام ہو گئی۔ عابد اپنے کسی کام سے باہر چلے گئے۔ میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ابھی تک میں نے رات کا کھانا نہیں بنایا تھا۔ کل والے پلاؤ کے چاول بچے ہوئے تھے، میں نے وہی گرم کرنا شروع کر دیے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ عابد گھر کے اندر آئے تو ان کے ہاتھ خالی نہ تھے۔ پچھلے دن کی طرح آج بھی انہوں نے مرغا اور چاول اٹھا رکھے تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ آج بھی چکن پلاؤ بنانے کا کہیں گے، لیکن اس کی وجہ کیا تھی یہ تو میں نہیں سمجھ پائی۔ عابد آج حد سے زیادہ خوش لگ رہے تھے۔ لگ رہا تھا جیسے وہ ہواؤں میں اڑ رہے ہوں۔ مجھ سے کہنے لگے، آج پھر میں اپنی بیگم کو اپنے ہاتھ کا کھانا کھلاؤں گا۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں کچن میں پسینہ بہانے کی۔ میں بھی تھکا نہیں ہوں۔ ابھی تم دیکھنا میں سب کے لیے کتنا شاندار کھانا بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر عابد نے کچن کی ڈیوٹی سنبھال لی، جبکہ میں انہیں کھانا پکانے کے لیے نہیں کہتی تھی، نہ ہی میں نے کبھی ان سے اس قسم کی مدد مانگی۔ تھوڑی ہی دیر میں عابد نے باقاعدہ کھانا بنانا شروع کر دیا۔ اب مجھے کمرے سے باہر جانا پڑا، کیونکہ بظاہر کمرے میں اب میری ضرورت نہیں تھی۔ کچن سے باہر آ کر مجھے شک سا ہونے لگا، نہ جانے کیوں عابد کا رویہ، عابد کی حرکتیں عجیب سا ہو گیا تھا۔ ان کا کوٹ بھی نیا نیا لگ رہا تھا۔ پرانا کوٹ جو یہ صبح پہن کر گئے تھے وہ بالکل مختلف تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ عابد نے اپنے لیے ایک نیا کوٹ لیا ہے اور مجھے بتایا تک نہیں۔ بہرحال یہ بات بھی آئی گئی ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں عابد نے زبردست اور ذائقے دار یخنی کا پلاؤ تیار کر لیا تھا۔ میں نے سب کے لیے کھانا لگایا۔ ہم سب کھانا عابد کچھ خاموش لگ رہے تھے۔ مجھے ان کی پریشانی سمجھ نہ آتی۔ میں خاموش رہ گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد عابد خود ہی کہنے لگے، آج میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تم سب لوگ جلدی سے لائٹس آف کر کے سو جاؤ، ورنہ میرے لیے صبح اٹھنا مشکل ہو جائے گا، اور ہاں، رات کو میں کسی کو اپنے بستر سے اترتے نہ دیکھوں۔ تم لوگ شور مچاتے ہو تو میری نیند میں خلل آتا ہے۔ عابد بچوں کو جیسے سختی سے تنبیہ کر رہے تھے، حالانکہ انہوں نے کبھی بھی ہمارے کمرے کا دروازہ کھولنے کی جرأت نہیں کی تھی، مگر ان کا آج بچوں کو ڈانٹنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ کھانا کھاتے ہی ہم سب کو نیند آ جاتی۔ آج پھر میں ڈرائنگ روم میں سو گئی۔ نہ جانے کب میری آنکھ کھلی، کچھ یاد نہیں۔ دراصل عابد کے ہاتھ میں اتنا ذائقہ تھا کہ کھانے والا کھانا کھاتے ہی نیند کی وادیوں میں کھو جاتا، اور 2 دن سے ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ کھانا کھاتے ہی مجھے نیند آ گئی، حالانکہ آج میں نے سوچا تھا کہ عاشق کو دلیا وغیرہ دینے کے بعد ہی سوؤں گی۔ وہ وقفے وقفے سے کھانا کھاتا تھا، اسے ایک ساتھ زبردستی کھلا پلا نہیں سکتی تھی، مجھے ساری رات جاگنا پڑتا۔ لیکن آج پھر میں لاپرواہی میں سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو تقریباً 9-10 بج رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میں اتنی دیر کیسے سو سکتی ہوں۔ اپنے بیٹے عاشق کے پاس پہنچی تو اس نے مجھے الگ ہی قصہ سنایا۔ اماں، آج سے میں آپ کے ساتھ سوؤں گا، کیونکہ آپ کے جاتے ہی ابا مجھ سے بات تک نہیں کرتے۔ آدھی رات کو ایک عورت آتی ہے جس نے دلہن کا لباس پہنا ہوتا ہے۔ پہلے دن تو آپ نے بھی یہی کیا تھا، لیکن اب روز ایک نئی باجی آتی ہے، اس نے دلہن کا لباس پہنا ہوتا ہے اور وہ ابا سے باتیں کرتی ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میرے بیٹے نے دوسری بار یہ بات کی تھی۔
اب یہ وہم تو ہو نہیں سکتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی بات اتنی آسانی سے ٹال دیتی، مگر میں جانتی تھی کہ میرا بیٹا سچ کہہ رہا ہے، اس نے کچھ دیکھا ہے تبھی اس کے منہ سے یہ باتیں نکلی ہیں، ورنہ وہ اپنے دماغ سے ایک ہی بات 2 بار کیوں کرتا۔ اب مجھے اپنے شوہر پر شک ہونے لگا تھا، ان کا حد سے زیادہ اچھا رویہ اور رات کا کھانا بنانا میری نظر میں انہیں بہت مشکوک بنا رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے اور کوئی بات نہیں کی کیونکہ آج بھی مجھے اپنے بیٹے کو ہسپتال لے کر جانا تھا۔ رات بھر وہ کھانستا رہا تھا، اب اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے 3 دن تک مسلسل عاشق کو چیک کروانے کا بولا تھا۔ شوہر کے گھر سے جاتے ہی میں نے عاشق کو لیا اور قریب ہی واقع ٹیکسی اسٹینڈ سے گاڑی لے کر ہسپتال پہنچی۔ ہسپتال پہنچ کر بیٹے کا چیک اپ کروایا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا، کیوں نہ میں آج ہسپتال سے ہی کوئی کھانے کی چیز لے جاؤں، گھر میں عابد کا بنا ہوا کھانا بھی نہیں کھانا پڑے گا، اور کے بعد مجھے زیادہ نیند بھی نہیں آئے گی، یوں میں عابد کے راز تک پہنچ پاؤں گی۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی میں نے ہسپتال کی کینٹین سے کچھ بسکٹ اور باقی چیزیں لیں، جنہیں میں نے اپنے بیگ میں رکھ دیا۔ میرا بیٹا تو ویسے ہی دلیا کھاتا تھا، اسے رات بھر عجیب و غریب خیالات آتے، لیکن میں اب سمجھ گئی تھی کہ یہ خیالات بلا وجہ نہیں آتے۔ میں نے اپنی بیٹے کی بات کو سنجیدگی سے لیا تھا۔ آج رات میں نے پوری رات جاگنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ عاشق کو ہسپتال سے لانے کے بعد میں نے اپنا بیگ الماری میں رکھ دیا اور رات کا کھانا بنانے لگی۔ آج میں اپنے شوہر کو موقع نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کھلائیں، جسے کھاتے ہی ہم ساری رات کے لیے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ لیکن آج ایک عجیب بات ہوئی۔ عابد نے گھر آتے ہی کہنا شروع کر دیا کہ وہ ہم سب کو کھانے کے لیے باہر لے جائیں گے۔ اب مجھے عجیب ہی لگ رہا تھا ہمارے پاس اتنے روپے کب سے آ گئے کہ ہم باہر کھانے کے لیے جائیں۔ لیکن عابد کے کہنے پر میں نے بچوں کو بھی تیار کیا اور ہم لوگ کھانا کھانے شام کے وقت باہر چلے گئے۔ عابد نے مجھے شاپنگ بھی کروائی۔ میرے لیے انہوں نے 3 کپڑوں کے مہنگے مہنگے جوڑے لیے، جنہیں دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ عابد تو کبھی ایسے نہیں تھے، پھر ان کے پاس اتنے روپے بھی نہ ہوتے کہ وہ میرے لیے دل کھول کر شاپنگ کر سکیں، مگر آج تو انہوں نے سخاوت کی حد ہی کر دی تھی۔ میرے لیے 3 جوڑے ایک ساتھ خریدے، وہ بھی اچھی قیمت میں۔ بہرحال میں اپنے شوہر کی شکر گزار تھی جنہوں نے میری خواہشات کا احترام کیا، لیکن ابھی بھی عابد میں نہ جانے ایک مشکوک سی بات تھی۔ وہ مجھ سے نظر نہ ملاتے، جب بات کرتے تو نظریں جھکا لیتے۔ ان کی یہ باتیں مجھے بے چین کر رہی تھیں، مگر میں خاموش رہی۔ میں جائزہ لے رہی تھی۔ گھر آ کر عابد نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے باہر لے جانے کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا اور سونے کا ناٹک کر کے لیٹ گئی۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر میرے سونے کے بعد ہمارے گھر میں کسی عورت کو لے کر آتا ہے جس نے عروسی جوڑا پہنا ہوتا ہے، ورنہ میرا بیٹا ایک ہی بات 2 بار نہ کرتا۔ خیر کافی دیر گزر گئی تھی۔ میں اپنی طرف سے سوتی بن گئی، جبکہ تھوڑی ہی دیر میں عابد کے خراٹوں کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے تو حیرت ہوئی کہ عابد نے خراٹے لینا شروع کر دیے، جبکہ بقول میرے شک کے عابد رات کو میرے بعد اٹھتے تھے اور اپنی کسی سرگرمی میں مصروف رہ جاتے، جس کے بعد انہیں کسی بات کی خبر، کسی بات کا ہوش نہ رہتا۔ لیکن یہ کیا، عابد تو پرسکون ہو کر سو رہے تھے جیسے انہیں کسی چیز کی پرواہ ہی نہ ہو۔ مجبوراً مجھے بھی نیند آ گئی تو سونا پڑا، لیکن آج میرے بیٹے نے بھی وہ شکو عموماً کیا کرتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا بھی کہ آج تم نے کوئی دلہن تو نہیں دیکھی؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کا مطلب کہ میرا شوہر مجھ سے ہوشیار ہو گیا تھا۔ کل رات کو جان بوجھ کر اس نے کوئی بات نہیں کی تاکہ کہیں میرے آگے جواب دہ نہ ہونا پڑے، لیکن میں بھی اپنی دھن کی پکی تھی۔ میں نے ٹھان لیا کہ اپنے شوہر کا راز تو جان کر رہوں گی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اگلے دن میرے بیٹے کی طبیعت صحیح تھی۔ میں نے باہر سے کھانا منگوایا۔ دن کو ہم سب نے پیٹ بھر کر کھا لیا اور میں نے نیند بھی پوری کر لی۔ اب میں پوری رات جاگنے کے لیے تیار تھی۔ میں اپنے شوہر کا راز معلوم کرنا چاہتی تھی۔ عابد آئے تو انہیں بھی اچھا خاصا کھانا بنا کر دیا۔ وہ بھی خوش ہو گئے اور میں بھی اپنے منصوبے پر مطمئن ہو گئی۔
رات کے وقت میں نے چائے کے 2 کپ پیے۔ میں سونا نہیں چاہتی تھی، اپنے شوہر کو پکڑنا چاہتی تھی اور وہ بھی رنگے ہاتھوں۔ آج عابد بھی کچھ بیتے تھے، لگتا تھا انہیں اپنا کوئی ادھورا کام مکمل کرنا ہے، لیکن وہ کن راہوں پر چل پڑے تھے اس کا اندازہ تو مجھے بھی نہیں تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے جب جاگتے ہوئے مجھے چوتھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور اب نیند آنکھوں پر غالب آنے لگی تھی، عابد دھیرے سے کمرے سے اٹھے اور باہر جانے لگے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے ننگے پاؤں ان کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ وہ دروازے سے نکل کر باہر گئے اور پھر دیکھتے بھالتے دروازے کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ مرکزی دروازہ انہوں نے آہستہ سے کھولا اور دروازہ کھلتے ہی گھر کے صحن میں ایک عورت داخل ہوئی جس نے عروسی جوڑا پہن رکھا تھا۔ لڑکی بہت معصوم تھی، اس کی عمر بھی کم معلوم ہوتی تھی، جبکہ چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ یہ دیکھ کر میں تو آگ بگولا ہو گئی۔ قریب تھا کہ میں اپنے شوہر کو جان سے ہی مار دیتی جب دروازہ کھلا اور ایک نوجوان بھی گھر کے اندر داخل ہوا۔ میرا غصہ اب دور ہو چکا تھا۔ میرا شوہر اس لڑکے اور لڑکی کو لے کر میرے بیٹے کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے دوسری طرف خالی بیٹھک میں گئے جہاں پر ہم نے مہمانوں کے لیے جگہ بنا رکھی تھی۔ عابد نے ان لوگوں کو کمرے تک پہنچایا اور پھر خود واپس اپنے کمرے کی طرف جانے لگے۔ میں جو ان کی حقیقت جان چکی تھی ان سے فوراً سوال کر بیٹھی، یہ کیا ہے عابد؟ آپ نے اس گھر کو کیا گناہ کا اڈا سمجھ رکھا ہے؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لڑکا اور لڑکی کون ہیں اور یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ میں نے ایک ہی سانس میں عابد سے کئی سوالات کر ڈالے۔ وہ جان گئے کہ مجھے ان پر شک ہو گیا ہے، اور ویسے بھی رات کے اس پہر ایک دلہن کو اپنے گھر کے کمرے میں لا کر بٹھانا کوئی معمولی بات نہیں تھی جسے میں نظر انداز کر دیتی، پھر بھلے اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی کیوں نہ موجود ہو۔ میرا مقصد حقیقت پر مجھے خود بھی شرمندہ ہونا پڑا۔ نگین، تم تو جانتی ہو میرے حالات کس قدر خراب ہو گئے تھے۔ مجھے آفس کے کام سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ یہ جو تھوڑی دیر کے لیے میں آفس جاتا ہوں، میرا مقصد کام کرنا نہیں بلکہ تمہیں یہ دکھانا ہوتا ہے کہ میں واقعی کام میں مصروف ہوں، حالانکہ اب میرے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ مجھے معاف کر دو، لیکن میں نے گناہ کا کوئی کام نہیں کیا جس پر مجھے شرمندگی ہو۔ تمہیں تمہارے شوہر پر افسوس نہیں بلکہ فخر ہونا چاہیے۔ تمہارا شوہر تمہارے لیے ایک حلال روزی کا سبب بنا رہا ہے اور تم اس پر شک کر رہی ہو۔ آپ کیسے حلال روزی کا سبب بنا رہے ہیں؟ ان لڑکے لڑکیوں کو آپ گھر لا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ میرے لیے روزی کما رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ آپ کو پیسے دیتے ہیں؟ اور اگر دیتے ہیں تو کس بات کے؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لڑکا اور لڑکی میاں بیوی ہے۔ یہ لڑکا اور لڑکی میاں بیوی ہیں، اور ایسے کئی لوگوں کو میں یہاں لاتا ہوں جن کے گھر والے ان کی شادی نہیں کرتے۔ ان کی شادی جا کر عدالت میں اپنی ذمہ داری کے تحت کرواتا ہوں، انہیں نکاح کے بندھن میں باندھ کر گناہ سے بچاتا ہوں، اور پھر انہیں کبھی کبھار رہنے کے لیے اپنے گھر کا یہ کمرہ بھی دے دیتا ہوں جسے تم یہ سمجھتی ہو کہ یہ کوئی گناہ کی جگہ بن گیا ہے۔ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو۔ میں جو کر رہا ہوں میں جانتا ہوں۔ یہ لوگ مجھے ایک دن کا 5,000 روپے بھی دے دیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے ہوٹل میں رہنا ایک غیر محفوظ سا کام ہے۔ چونکہ عدالت میں سب لوگ مجھے اسی طرز سے جانتے ہیں کہ میں نئے شادی شدہ جوڑوں کو کمرے کے ساتھ ساتھ باقی سہولیات بھی مہیا کرتا ہوں، اسی لیے نو بیاہتا جوڑے اب میرا رخ خود بخود کرتے ہیں۔ اللہ نے میری روزی لگائی ہے، اس میں تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ عابد کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ بلا شبہ آج کل بے روزگاری بڑھ گئی ہے، اور میرے شوہر نے جو بھی کیا انہوں نے ثواب اور گناہ کو مد نظر رکھ کر کیا۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا مجھے اپنے شوہر کو معاف کر دینا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، یا ہمیں یہ کام چھوڑ دینا چاہیے؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔